अस्सलामुअलैकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हादिया सतार। मज़हब के मानी है चलने की जगह या रास्ता। अक्ल इंसान की रहनुमाई तो कर सकती है, लेकिन मज़हब की जगह हरगिज़ नहीं ले सकती। मज़हब ही है जो इंसान की सही रहनुमाई कर सकता है। पाकिस्तान में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सके, लेकिन हमारे माशरे में जो लोग अपना मज़हब छोड़कर दूसरा मज़हब इख्तियार कर लेते हैं तो उनके अपने ही उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हें कबूल नहीं करते। ऐसे में लाहौर में एक इदारा काम कर रहा है उनकी फलाह व बहबूद के लिए, जिसका नाम है हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन। और सबसे बढ़कर ये कि उस इदारे के फाउंडर भी अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये इदारा कब कायम हुआ? ये इदारा 2009 में रमज़ान के आखिरी इशरे में इसकी बुनियाद रखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये इदारा कायम करने का ख्याल आपको कैसे आया? दरअसल मैंने कुछ अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद जो एक नौ मुस्लिम को जो तंगी तकलीफ़ें परेशानी मजबूरियाँ आ सकती हैं उन सब को फ़ेस किया और फ़ेस करने के बाद थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास जानवरों की देखभाल और उनकी प्रोटेक्शन और उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इदारे कायम हैं, लेकिन अगर कोई इदारा नहीं है तो नो मुस्लिमीन के लिए कोई इदारा नहीं है। तो ख़्याल हुआ कि जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी तालीम और तरबियत, उनके मुआशी, मुआशरती और समाजी मसाइल को हल करने के लिए कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो इसके हवाले से काम करें। बस यही सोच थी कि जिसने इस इदारे को बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। तो सर, अभी तक जितने भी लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो लोग इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, उनकी कितनी तादाद है जिनकी आप मदद कर चुके हैं, और कितने ऐसे हैं जिनकी अभी आप मदद कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस इदारे के तहत तकरीबन कोई 2000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। हमारे पास इस वक्त 250 से 300 फैमिलीज़ हैं जो इस इदारे के साथ अटैच हैं। उनकी मुआशी, मुआशरती, समाजी हवाले से उनके साथ ताउन भी किया जा रहा है। उनकी एजुकेशन और इस्लामिकली और दुनियावी जो असरी तालीम है उसके हवाले से भी काम हो रहा है। और फिर इसके अलावा उनके बेशुमार मसाइल हैं। तो तकरीबन कोई 250 से 300 फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ अटैच हैं और उनके साथ ये वक्तन फ़क्तन ताउन जो है वो जारी व सारी है। सर, आपने कब इस्लाम कबूल किया? मैंने जी 2006 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से इस्लाम कबूल किया था और 2009 में फिर मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ अर्सा पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह के यहाँ। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई कि ये इदारा कायम करें। सर, मुआशरे में आपको इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मुकाम मिला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिस तरह इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई सानी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है। और कुरान भी इस कायनात में वाहिद व यकता ऐसी किताब है कि जिसका हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ले रखा है। ये अपने मुकाम में, अपने इजाज़ात में, अपने लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक पीक होती है, उस हवाले से इस किताब का कोई सानी नहीं है। ये उम्मत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वाहिद ऐसी उम्मत बनाई कि इस उम्मत का भी इस कायनात में कोई सानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बाद में आया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से मुसलमानों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया कि मुझे अपना इमाम बना लिया। तो मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ और ये एहसास होता है कि ये अपने अपने अपनों से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, अपनों से ज़्यादा मुकाम दे, अपनों से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है और यही समझ में आई कि खून के रिश्ते शायद उतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं जितने ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते यानी कि अहमियत। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐसा रिश्ता और उसका सिला और अजर और मोहब्बत वो ये मिला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से अपनों से ज़्यादा इन्होंने मुझे मोहब्बत दी। तो सर, आपको लगता है कि ये फ़ैसला आसान था या मुश्किल था? ये फ़ैसला असल में बहुत मुश्किल था। मैंने तकरीबन 6 साल कंपैरेटिव स्टडी की और 6 साल कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया, ये एहसास हो गया कि इस कायनात में अगर कोई ऐसा मज़हब है कि जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार के आखिरत की कामयाबी और कामरानी मुक़द्दर की जा सकती है, मुक़द्दर बनाई जा सकती है,
تو وہ اسلام ہی ہے. لیکن جب اپنی سوسائٹی کو میں دیکھتا تھا تو اسلام قبول کرنے سے رک جاتا تھا. لیکن جب میں قرآن و سنت کو دیکھتا تھا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب دیکھتا تھا, تو پھر مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو تقریباً 3 مہینے میں نے اپنی سوسائٹی میں جب دیکھا کہ یہ اسلام سے موازنہ کرتا تو میچ نہیں کرتی تھی, یعنی کہ قرآن و سنت کچھ کہتی ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کے بالکل اگینسٹ کیا جا رہا ہے. تو لیکن 3 مہینے کے بعد میں یہ فیصلہ کرنے میں پھر کامیاب ہو گیا کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کو فرداً پیش ہونا ہے, لہٰذا مجھے سوسائٹی کی طرف نہیں بلکہ سوسائٹی کے رب کی طرف دیکھنا ہے. تو الحمدللہ پھر یہ فیصلہ کرنا پڑا. سر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اس ادارے سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی ہادیہ, ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کسی نے کوئی زور زبردستی یا کوئی لالچ یا کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں ہے, تو وہ بالکل ہم سے رابطہ کریں. ہماری ویب سائٹ ہے www.hukuk.org HUKOOQ.org. اس پہ یوٹیوب پہ چینل ہے ہمارا, فیس بک ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے. ادارے کا تو آپ کو خیر ایڈریس وغیرہ شاید آپ دیں گے ہی, تو بالکل وہ ہم سے رابطہ کریں اور ان کی ڈاکومنٹیشن, ان کی اسلامک ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے, اور جو ان کے اوپر جو مسائل اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ نو مسلمس کے اوپر آتے ہیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سارے بہن بھائی ہیں, مل جل کے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ اس میں ایک پوری لسٹ ہے. مثلا اگر تو کوئی خاتون اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے مسائل کی ایک لسٹ الگ سے ہے. مثلا اگر وہ خاتون ہے اور بیچولر ہے تو وہ بیچاری گھر میں اگر اس بات کا اظہار کر دیتی ہے کہ میں نے اسلام کو ریئلائز کیا ہے, میں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہے اور میں حق کو پہچان چکی ہوں کہ اسلام ہی اس کائنات کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے, اور جو پوری دنیا کے جو مسائل ہیں اس کا واحد سلوشن اسلام پیش کرتا ہے, تو اس کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی محال ہوتا ہے. گھر والے اس کا یقین نہیں, گھر والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی, معاشرے میں ہماری کوئی جو ہے وہ عزت نہیں رہے گی, ہمیں لوگ تانے اور بے عزت کریں گے. جبکہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپنی توحید کا فہم و فراست عطا فرمایا تو اس میں اس کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ان کی بائبل بھی یہی کہتی ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے زندہ بائبل, خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو. تو اس بیچاری کا گھر سے نکلنا محال ہے, اس بیچاری کا گھر میں بتانا محال ہے. گھر والے زد و کوب کرتے ہیں, مظالم ڈالتے ہیں اور پھر زبردستی کہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو اس کا گھر سے نکلنا اور پھر آگے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ڈاکومنٹیشن میں مسائل, مثال کے طور پہ آپ کے توسط سے میں یہ شکایت بھی لگانا چاہتا ہوں سرکار کو کہ ہمارے اوقاف کا نظام یہ ہے کہ اوقاف میں اگر کوئی بچہ یا بچی جاتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ 2 گواہ لے کے آئیں, اپنی پکچر لے کے آئیں, ایفیڈیوٹ لے کے آئیے, اور اس کے بعد پھر 3-4 دن بعد ان کو سند ایشو کی جاتی ہے. جبکہ یہ بالکل, اور پھر اگر وہ 7, 8, 9, 10 بجے چلا جاتا ہے تو 1 بجے تک اس کو بٹھانا پڑتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار. نادرہ میں اگر چلے جائیں تو نادرہ کی کہانی ایک الگ ہے کہ اگر اس بچی نے اسلام یا بچے نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا ایک مسئلہ الگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے آئیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب اس نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے, اب پورا خاندان, اس کے والدین, بہن بھائی, رشتہ دار اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی ممبر کو لے کے آئیں. ہاؤ از دس پاسبل, یعنی کہ وہ ان کے دشمن ہیں آپ کہتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں. پھر معاشرے میں ظاہر ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کرسچن ہوتا ہے, لوگ اس کے اسلام قبول کرنے کے اوپر تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, لیکن جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ اعتراضات کا ایک جو ہے وہ پلندہ ہے وہ کھول لیتے ہیں. اسی طرح جب کوئی بیچولر لڑکا اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا جس طرح کے مسائل نہیں ہیں جس طرح بچیوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. وہ تو کہیں بھی اسلام قبول کرتا ہے, اپنی جاب جو پریمیسز ہے وہاں پہ رہ لیتا ہے, کسی فیکٹری میں رہ لیتا ہے, کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر فیملیز کا اصل ایشو ہوتا ہے کہ اگر فیملی کوئی اسلام قبول کرتی ہے تو اس میں یا بیوی نے اسلام قبول کیا, میاں نے اسلام نہیں قبول کیا, یا میاں نے اسلام قبول کیا, بیوی نے اسلام نہیں قبول کیا, تو وہ ان کی پھر ایک کورٹ کی جنگ شروع ہو جاتی ہیں. پھر ظاہر ہے وہ طلاق لینا اور خلا لینا یہ ایک الگ سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ
اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ کرسچنز کمیونٹی کی طرف سے یعنی کہ ان کی فیملیز کی طرف سے ان کے اوپر کیسز ڈال دیے جاتے ہیں، جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، تو بہرحال ان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ کسی اپنی ہی کمیونٹی میں جاب کر رہا ہے یا اس کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ڈسکنیکٹ ٹو جاب اینڈ ڈسکنیکٹ ٹو ایجوکیشن، وہ سارے مسائل۔ اگر گھر والوں کی یعنی کہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ہادیاں بے شمار مسائل ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے ون ٹو ون۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو سر دست پیش آتے ہیں۔ اس کو شیلٹر چاہیے، اس کو پروٹیکشن چاہیے، اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن چاہیے، اس کو فوڈ چاہیے، اس کو جاب چاہیے۔ سب سے اہم چیز جو ہے جس کی طرف ہم اپنی سوسائٹی کو توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اپنوں کا احساس دلائیے، یعنی کہ وہ اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان جو سگے تھے ان کو چھوڑ آئے ہیں۔ وہ جو خون کا رشتہ تھا وہ اب ان کا نہیں ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ ان کے اور ہمارے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ تو اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کی جو یہ محرومیاں ہیں، یہ جو احساس ہے، یہ جو فیلنگز ہیں، یہ جو آئسولیشن ہے، ان سے ان کو نکالنا ہے اور اپنے گلے سے لگانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں، اس تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس طرح مواخات مدینہ میں ہوا کہ ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا، اور آگے ان کی رشتہ داریاں بھی، ان کے تعلقات بھی بنے، وہ بہن بھائی بھی بنے۔ تو یہ احساس، یہ محرومیاں ہم نے دور کرنی ہے، اور یہ سوسائٹی کر سکتی ہے، اور یہ مسلمان امت الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ اس کو اگر سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فیملیز اڈاپٹ کی، اور یہ اب اصل میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ سر موسٹلی کن کن مذاہب کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اس کے بعد انہوں نے آپ سے رابطہ کیا، حقوق الناس سے رابطہ کیا؟ جی، اس میں ہادیہ ہمارے پاس جو بڑی تعداد ہے وہ نیو مسلمز میں عیسائیوں کی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 4% جو ہے وہ 3 سے 6% ٹوٹل ہمارے یہاں پہ مائنورٹیز ہیں، جس میں سے 3-3.5% جو ہے وہ کرسچنز ہیں۔ تو زیادہ تر کرسچنز میں لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ جو نمبر ہے وہ مرزائیوں کا ہے، جو احمدی بھی کہلاتے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ لوگ اسلام قبول۔ تیسرا نمبر پھر جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے۔ سیالکوٹ کی پٹی اور سندھ والی پٹی میں ہندوؤں کی بہت میجورٹی ہے۔ تو یہ 3 مذاہب کے زیادہ تر لوگ، ویسے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہائیزم جو بہائیت ہے، بہائیت میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے، سکھوں میں سے اسلام قبول کیا ہے، لیکن بہت مائنر کیسز ہیں۔ 3 یہی میجر مائنورٹیز میں سے ہیں، عیسائیت میں سے، مرزائیت میں سے اور ہندو مت میں سے۔ اور سر اس ادارے کو کون سپانسر کر رہا ہے؟ اس ادارے کو آپ جیسے بہن بھائی سپانسر کر رہے ہیں، کوئی اسپیسیفک پرسن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کی ایجوکیشن پہ اور ان کی جو فوڈ پہ، ان کی شادی بیاہ اور ان کے دیگر ضروریات ہیں اس پہ لگ رہے ہیں، تو لوگ خود اس بات کا اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اسپیسیفک 1 2 4 5 افراد نہیں ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ لوگ۔ سر اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے، یہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے۔ جس طرح مواخات مدینہ میں ہر انصاری نے کردار ادا کیا، جو ہجرت کرنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا، ان کے ضروریات میں ان کے حصے دار بنے۔ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ انہوں نے ایک دوسرے کو بہن بھائی بنا لیا، یعنی کہ وہ رشتہ داریاں جو ہے وہ قائم ہو گئی اس کلمے کی بنیاد پہ۔ تو اس وقت اصل میں سب سے اہم چیز یعنی کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ ایک دوسرے کا احساس کرے، محبت کرے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، کندھے پہ ہاتھ رکھیں، ان کی خوشیوں میں، ان کے غموں میں شریک ہوں، کیونکہ یہ بیچارے جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ لٹے پھٹے آتے ہیں، یہ حال و بحال ہوتے ہیں، یہ اپنا گھر بار، بہن بھائی، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ آتے ہیں، اور آگے اگر ہم بھی ان کے لیے اپنے بازو اور دل کے دروازے نہیں کھولیں گے تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوگی۔ یہ کام
نہ صرف ہماری دنیا میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم موجود تھے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں، جہاں پر ہمارے ساتھ تھے عبد الوارث گل صاحب۔ ان سے بات کی اور ان سے جانا کہ ہمارا مذہب کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مسلمان باقی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہادیہ ستار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔